नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिम अला रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद तूबू इलल्लाहि जमीअन अय्युहल मुअमिनून लअल्लकुम तुफ़्लिहून। सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। हाज़रीन मोहतरम, तौबा पर हमारी गुफ्तगू जारी है। अगर हम चाहें कि खुशी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर हो, मुसीबतें दूर हो जाएं, औलाद फरमाबरदार हो जाए, दुनिया और आखिरत हमारी अच्छी हो जाए, तो इसके लिए हमें 3 काम करने होंगे। यानी खुशी और खुशहाली का सफ़र 3 चीज़ें अपनाए बगैर कभी नहीं होगा। सबसे पहला काम, हमें अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत की तरफ आना होगा, आका अलैहिस्सलाम की सीरत को अपनाना होगा। और सीरत के लिए ज़रूरी है कि साहबे सीरत की मोहब्बत और अदब के चिराग अपने सीनों में जलाए जाएं। हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इश्क और मोहब्बत का रिश्ता मजबूत किया जाए। और ये काम तौबा के बगैर मुमकिन नहीं। यानी ज़वाल से अरूज का सफ़र तौबा के बगैर तय नहीं होगा। ज़िल्लतों से इज्जत का सफ़र, गुर्बत और तंगदस्ती से खुशहाली का सफ़र, इसका मद्दार तौबा पर है। तौबा क्या है? कल की अपनी नशिस्त से मुत्तसिल होते हुए बुजुर्ग फरमाते हैं, तौबा क्या है? फरमाते हैं, इज़ा ज़करता ज़ंबा सुम्मा ला ताजिदु हलावतुन इंदा ज़िक्रिही फ़हुव तौबा। अकाबिर फरमाते हैं, इज़ा ज़करता ज़ंबा, जब तू अपने माजी के किए हुए गुनाहों को याद करे, सुम्मा ला ताजिदु हलावतुन इंदा ज़िक्रिही, और उसका जिक्र करते हुए उस गुनाह का तू लज्जत अपने मन में ना पाए, नफ्स खुश ना हो, मन में उस गुनाह की लज्जत अभी बाकी और कायम ना हो। फ़हुव्वत तौबा, अगर गुनाह से तुझे नफरत है, उस पर शर्मिंदा है, याद आते ही अल्लाह के हुज़ूर गिर जाए कि मौला मुझसे गुनाह हुआ था, गलती हो गई थी, मैं उस लम्हे से शर्मिंदा हूं, शर्मसार हो जाए, नदामत अल्लाह के हुज़ूर पेश कर दे, और तुझे उस घड़ी से नफरत हो जाए कि वो काम मेरा अच्छा नहीं था, मुझे ये जेब नहीं देता था, मैंने अल्लाह रसूल से बेवफाई की, अगर ये कैफियत है फ़हुव्वत तौबा, तो बुजुर्ग फरमाते हैं ये तौबा है। और अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर मामला इसके बरअक्स है कि गुनाह याद करके नफ्स लज्जत ले, मजा ले, और जुबानों से हम तौबा तौबा भले करते रहें, तो ये तौबा नहीं, मुनाफिकत है। नाज़रीन, हमारे यहाँ तौबा के एक अहम माना मुतरादिफ लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार भी इस्तेमाल होता है। आइए देखते हैं तौबा और इस्तिग़फ़ार में क्या फ़र्क है। हुज़ूर शेखुल इस्लाम डॉक्टर मोहम्मद ताहिरुल क़ादरी मद्दज़िल्लाहुल आली फरमाते हैं कि तौबा नदामत कल्ब के साथ हमेशा के लिए गुनाह से रुक जाने का नाम है। यानी तौबा की तारीफ ये है, अल्लाह के हुज़ूर शर्मिंदा होते हुए गुनाहों से रुक जाना कि मौला अब मैं कभी गुनाह नहीं करूंगा, इसे तौबा कहते हैं। और इस्तिग़फ़ार कहते हैं माजी के किए हुए गुनाहों पर अल्लाह से माफ़ी मांगना। गुनाह ना करना तौबा है, और पिछले गुनाहों पर माफ़ी मांगना, मालिक मेरे पिछले गुनाह माफ़ कर दे, मैं आइंदा गुनाह नहीं करूंगा, ये गुनाहों पर माफ़ी मांगना, इसे इस्तिग़फ़ार कहते हैं।
تو ہمیں زندگی میں قدم قدم پہ توبہ بھی کرنی ہے، استغفار بھی کرنا ہے۔ اب جو لوگ توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، رب کائنات کی رحمتیں ان کو کس طرح اپنی آغوش میں لیتی ہیں۔ آئیے ذرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں، اور یہ حدیث قدسی بھی ہے کہ رب کائنات نے ارشاد فرمایا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، کائنات کا پروردگار فرماتا ہے، ان الشیطان قال وعزتک یا ربی لا ابرح اغوی عبادک ما دامت ارواحہم فی اجسادہم۔ رب کائنات نے فرمایا کہ جب شیطان کو راندہ درگاہ کیا رب کائنات نے، تو شیطان نے کہا تھا، اے پروردگار مجھے تیری عزت کی قسم، میں تیرے بندوں کو تیرے راستے سے ہٹاؤں گا، پھسلاؤں گا، جب تک ان کے جسم میں جان باقی ہے میں ان پر ڈورے ڈالوں گا اور ان کو تیرے راستے سے ہٹاتا رہوں گا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، رب تعالیٰ نے اس وقت شیطان کو جو جواب دیا، قال رب کائنات نے فرمایا، وعزتی وجلالی لا ازال اغفر لهم واستغفرونی۔ اے شیطان، اے ابلیس، میرا بھی پیغام سن، مجھے میری عزت اور جلال کی قسم، جب تک میرے بندوں کے جسم میں جان رہے گی میں توبہ کا دروازہ کھلا رکھوں گا، میرے بندے معافی مانگتے رہیں گے، میں اپنے بندوں کو معاف کرتا رہوں گا۔ خدا کے لیے لوگوں، رمضان المبارک کی پر نور ساتیں ہیں، وقت ہے اپنے رب کے حضور سچی توبہ کر لی جائے۔ خدا جانے یہ زندگی وفا کرے نہ کرے، اس زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بڑے بڑے چلے گئے، رہنا ہم نے بھی نہیں۔ کتنے ایسے ہوں گے ہمارے قرب و جوار میں جو پچھلے رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ تھے اور آج رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ خدا جانے ہم اگلے رمضان کو دیکھ پائیں یا نہ دیکھ سکیں۔ رمضان المبارک ان بہاروں کو غنیمت جانیے، رب کے حضور سچے دل سے توبہ کر لیجئے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، خدا کے لیے سچے دل سے توبہ کر لو۔ یہ دروس عرفان القرآن اللہ کی طرف رجوع کرنے کے لیے، یہ دروس عرفان القرآن آقا علیہ السلام کی اتباع، اطاعت اور غلامی کا سفر کرنے کے لیے، تحریک منہاج القرآن ان سینوں میں حضور کی محبتوں کا چراغ جلانے کے لیے آؤ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں رب کائنات کی طرف رجوع کریں اور اپنے مولا کو منانے کے لیے زندگی کے سفر کا آغاز کریں۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ کشف المحجوب میں فرماتے ہیں کہ حضرت ذوالنون مصری رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ سے کسی نے پوچھا کہ توبہ کی پہچان کیا ہے، توبہ کسے کہتے ہیں؟ تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں، التوبۃ توبتان، بڑی ایمان افروز بات ہے اس اللہ کے ولی کی، حضرت ذوالنون مصری کی، اور نقل سے شہنشاہ لاہور داتا گنج بخش علی حجویری کر رہے ہیں رحمہ اللہ تعالی علیہ۔ فرماتے ہیں توبۃ توبتان، لوگوں توبہ دو طرح کی ہوتی ہے، توبہ کی دو قسمیں ہیں۔ نمبر ایک فرمایا توبۃ الانابہ، ایک توبہ توبہ انابت کہلاتی ہے، ان یتوب العبد خوفا من عقوبتہ، بندہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر توبہ کر لے،
اپنی موت کو یاد کرے، اپنی قبر کو یاد کرے، قیامت کے دن رب کے دربار میں حاضری کو یاد کرے، اور اس کے عذاب سے ڈر کر اللہ کے حضور گر جائے، توبہ کرے۔ اسے توبہ انابت کہتے ہیں۔ بڑی معروف حدیث مبارکہ ہے، ایک جوان عورت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار عالی شان میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک گناہ کر بیٹھی ہوں، گناہ کی نشانی میرے پیٹ میں موجود ہے، اور اس گناہ نے میری زندگی عذاب بنا دی، میرے دن کا سکون لٹ گیا، میری رات کا چین لٹ گیا، آقا اس گناہ کے ساتھ زندہ نہیں رہنا چاہتی، مجھ پر شریعت کی حد نافذ کر دے۔ اس عورت کو معلوم تھا کہ اس کے گناہ کی سزا سنگساری ہے، پتھر مارے جائیں گے، حتیٰ کہ موت واقع ہو جائے گی۔ مگر جن کو اللہ کے حضور جاتے ہوئے ڈر لگے، قبر کے عذاب سے ڈرے، وہ کہتے ہیں پتھر کھا کر مرنا آسان، گناہوں کے ساتھ رب کے حضور حاضر ہونا مشکل ہے۔ عرض کی آقا مجھ پہ حد جاری فرما دیں۔ آقا علیہ السلام نے اس کے ولی کو بلایا اور فرمایا اس کا خیال رکھنا، جب وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، اسے پھر لے کے آنا۔ بچہ پیدا ہوا اور ایک دن اس کے گھر والے لے کر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنے غلاموں سے کہ حد شریعت نافذ کر دی جائے۔ صحابہ اکرام نے اسے لیا اور حکم شریعت پورا کرتے ہوئے سنگسار کیا گیا، حتیٰ کہ موت واقع ہو گئی۔ آقا علیہ السلام نے اس کا نماز جنازہ پڑھایا اور اس خاتون کو قبر میں دفنا کر صحابہ اکرام پلٹنے لگے۔ سیدنا عمر فاروق نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ایسی عورت کی نماز جنازہ پڑھائی جس نے اتنا بڑا گناہ کیا؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا عمر، تو نے اس کی توبہ کو نہیں دیکھا؟ خدا کی قسم، جو توبہ اس عورت نے کی، اس کی توبہ اگر شہر مدینہ پر تقسیم کر دی جائے تو 70 لوگ مدینہ کے اس کی توبہ کے صدقے بخشے جائیں۔ تو کیا جی اللہ کے بندے تھے کہ اگر کبھی ان سے گناہ ہو جاتا تو اللہ کا خوف کرتے ہوئے سچے دل سے توبہ کر لیتے۔ اور ایک ہم ہیں جن کے شب و روز، جن کے دن اور راتیں اللہ کی نافرمانی میں، گناہوں میں لت پت گزر رہے ہیں۔ کب وقت آئے گا کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر ہم اللہ کے حضور توبہ کریں؟ اور دوسرا حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں توبۃ الاستجابہ، اسے توبۃ الاستحیاء ہی بھی کہتے ہیں، یعنی توبہ استجابت وہ توبہ ہوتی ہے ان یتوب حیاء من کرمہ۔ حضور داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اللہ کے کرم سے، اللہ کے کرم کا حیا کرتے ہوئے توبہ کرنا، کہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں شرمسار ہو کہ میں بندہ ہوں، وہ میرا رب ہے، میں اس کے حکم کی نافرمانی کیسے کروں؟ اس کے کرم کو، اس کی رحمتوں کو، بندہ پروری کو، فضل کو، کرم کو، رحمتوں کو، احسانوں کو، اس کی نعمتوں کو یاد کر کے اور ان کو دیکھ دیکھ کر بندہ گناہ کرتے ہوئے حیا کرے۔ کیا زمانہ تھا، کوئی اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیتا، کوئی اس کے کرم کی حیا کرتے ہوئے گناہ چھوڑ دیتا۔ نہ ہمیں خوف کا ڈر ہے اور نہ اس کے کرم کا حیا رہ گیا۔ ایک بوڑھا آیا آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، کافر تھا، ضعیف العمر،
عرض کرنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ بڑے کر لیے، میری معافی ہو سکتی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ، ایمان کی برکت سے پچھلے گناہ مٹ جائیں گے، معاف ہو جائیں گے۔ اس نے عرض کیا آپ سوچ لیں اللہ کے رسول میرے گناہ بڑے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیرے گناہ جتنے بھی زیادہ ہیں میرے رب کی رحمت بڑی ہے۔ اس نے عرض کیا مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، غلاموں میں شامل کر لیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کلمہ پڑھایا اور کچھ تعلیمات ارشاد فرما دی۔ وہ دائرہ ایمان میں اور دائرہ غلامی میں داخل ہوا اور خوش ہو گیا کہ پچھلے گناہ رب نے معاف فرما دیے، باقی جو 4 دن ہیں یہ اللہ رسول کے حکم کے مطابق بسر کر لوں گا۔ یہ خوشخبری لے کر کے میرے پچھلے گناہ معاف ہو گئے، وہ کلمہ پڑھتا ہوا حضور کی بارگاہ سے اجازت لے کر گھر کو چلا۔ ابھی تھوڑی دور گیا، پلٹ کر واپس آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سوال کرنا ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھو علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس نے عرض کی آقا یہ فرمائیے جب میں گناہ کرتا تھا کیا میرا رب دیکھتا تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہاں میرے غلام، وہ تو ہر کسی کو دیکھتا ہے اور ہر لمحہ دیکھتا ہے۔ جب اس بوڑھے نے سنا نا جس نے ابھی کلمہ پڑھا تھا کہ رب کائنات ہر بندے کو دیکھتا ہے اور ہر لمحہ دیکھ رہا ہے، اس نے ٹھنڈی آہ بھری، وہیں زمین پہ بیٹھا لیٹا، تڑپنے لگا۔ صحابہ اکرام بھاگے رضوان اللہ علیہم اجمعین کہ دیکھیں اسے کیا ہوا۔ قریب جا کر دیکھا اس کی روح پرواز کر چکی تھی، یعنی اس حیا نے اسے مار دیا کہ بندے تو گناہ کرتا تھا، تیرا رب دیکھتا تھا، کون سا منہ لے کر رب کی بارگاہ میں حاضر ہوگا؟ قیامت کے دن رب کا دربار سجنے والا ہے۔ حضور علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں، قبر کی پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار ہونا ہے۔ قبر کی پہلی رات آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہونی ہے۔ ارے کیا ہمارے اعمال اس قابل ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں سامنا کر سکے؟ کیا ہمارے چہرے ایسے ہیں کہ آقا علیہ السلام کے سامنے پیش ہو سکے؟ اے انسان، اے بندہ مومن، تجھے قیامت کے دن رب کے دربار میں حاضری دینی ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے۔ خدا کے لیے شہنشاہ لاہور داتا گنج بخش علی حجویری کی آواز سن، کشف المحجوب یہ پیغام دے رہی ہے، ذوالنون مصری یہ آواز دے رہے ہیں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں تمہیں اپنے نبی سے ملاقات کرنی ہے، رب پر ایمان رکھنے والوں تمہیں دربار الہیہ میں حاضری دینی ہے، قبر میں اعمال کا حساب دینا ہے، قیامت کے دن اعمال کا حساب دینا ہے۔ خدا کے لیے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے توبہ کر لو، یا اس کے کرم کا حیا کرتے ہوئے توبہ کر لو۔ کتنا اچھا زمانہ تھا، 2 طرح کے لوگ تھے، کوئی حیا کر کے توبہ کرتا، کوئی عذاب سے ڈر کے توبہ کرتا۔ افسوس ہم ایسے زمانے میں آئے اور ہماری زندگی ایسی ہوتی جا رہی ہیں کہ نہ رب کا کرم کا حیا رہ گیا، نہ رب کے عذاب کا ڈر رہ گیا۔ حضرت سید عبد القادر جیلانی سرکار غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے بڑی خوبصورت بات نقل کی۔ یہ بات سنیے، خدا را اپنے رویوں پر نظر ثانی کیجیے، اپنے اعمال کا جائزہ لیجیے۔ سرکار غوث العظم فرماتے ہیں
کہ پرانے زمانے میں اللہ کے ایک نبی کسی منزل کی طرف رواں دواں تھے، سفر پر گامزن تھے، تو دوران سفر انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ سے پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا ہے، اور اس نکلنے والے پانی کا بہاؤ بڑا تیز ہے۔ آپ پانی کا پریشر دیکھ کر، بہاؤ دیکھ کر بڑے حیران ہوئے اللہ کے نبی کہ اس قدر رفتار کے ساتھ نکل رہا ہے یہ پانی۔ اللہ کے نبی جس جگہ سے وہ پانی نکل رہا تھا اس کے قریب آئے تو دیکھا ہے کہ چھوٹے سے پتھر سے وہ پانی کا چشمہ پھوٹا ہوا تھا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ پتھر چھوٹا تھا اور نکلنے والا اس پتھر سے پانی، پھوٹنے والا چشمہ، اس کا بہاؤ بڑا تیز۔ پیغمبر اللہ کے حضور دعا کرنے لگے، اے مولا یہ کیا سبب ہے؟ پتھر چھوٹا سا اور نکلنے والا پانی اور اس کا بہاؤ اتنا زیادہ۔ رب نے کہا میرے پیغمبر یہ سوال مجھ سے نہ پوچھ، اسی پتھر سے پوچھ۔ اس نبی نے کہا اے پتھر یہ کیا ماجرا ہے کہ تیرا وجود تو چھوٹا سا ہے اور تیرے من سے پھوٹنے والا چشمہ پانی، اس کی رفتار اتنی تیز؟ اس پتھر نے جو جواب دیا وہ دلوں کی تختیوں پر آج ہمیشہ کے لیے محفوظ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس پتھر نے کہا اللہ کے نبی یہ جو پانی لوگ دیکھتے ہیں نا نکلتا ہوا، یہ پانی نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حضور میرے آنسو ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتھر نے کہا یہ تو میرے آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی متوجہ ہوئے پتھر کی طرف، اے پتھر تو کیوں روتا ہے؟ اس پتھر نے کہا اللہ کے نبی میں نے سنا ہے کہ جہنم کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے، اس ڈر سے روتا ہوں، اس خوف سے روتا ہوں کہ جب رب پتھروں کو ایندھن بنائے گا جہنم کا، کہیں مجھے ان پتھروں میں شامل نہ کر دے جو جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ جب سے یہ سنا ہے اللہ کے حضور ڈر کے روتا ہوں۔ اس نبی نے وہیں ہاتھ اٹھائے، عرض کیا مولا میں تیرا پیغمبر، میں تیرا نبی، میری دعا قبول کر، یہ پتھر جہنم سے ڈر کے روتا ہے کہ کہیں میں اس کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ مولا جب تو پتھروں کو جہنم کا ایندھن بنائے، میری شفاعت قبول کر لے، میری دعا قبول کر لے، اس پتھر کو جہنم سے بچا لینا۔ رب کائنات نے آواز دی میرے پیغمبر، میرے نبی اس پتھر کو خوشخبری سنا دے، میں نے اسے جہنم سے آزاد کر دیا۔ اللہ کے نبی نے اس پتھر کو خوشخبری سنائی، مبارکباد دی کہ رب نے میری سفارش، شفاعت، میری دعا تیرے حق میں قبول کر لی، تجھے رب نے جہنم سے آزاد کر دیا، تو جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا۔ اور اللہ کا نبی یہ خوشخبری سنا کر اپنی منزل کی طرف، کام کی طرف روانہ ہو گئے۔ اللہ کا کرنا حسن اتفاق کہ کچھ دنوں بعد وہ رب کے نبی جب واپس پلٹے تو راستہ اسی پتھر کے قریب سے تھا۔ آج جو اللہ کے پیغمبر اس پتھر کے قریب سے گزرے تو دیکھ کر حیران ہو گئے کہ جو پانی کا بہاؤ جاتے ہوئے دیکھا تھا، جہنم سے آزادی کی خوشخبری سنانے کے بعد اب واپس آئے ہیں تو منظر دیکھ کر حیران ہو گئے کہ آج پانی پہلے سے بھی 2 گنا زیادہ ہے۔ جو پانی جاتے ہوئے دیکھا، واپسی پر پانی اس سے بھی کہیں زیادہ۔ اللہ کے نبی بڑے حیران ہوئے،
عرض کرنے لگے مالک یہ ماجرا کیا ہے؟ تو نے تو اس پتھر کو دوزخ سے آزادی کی خوشخبری بھی سنا دی تھی اور میں نے اسے پیغام بھی دے دیا تھا، پھر آج پانی 2 گنا زیادہ؟ رب تعالیٰ نے آواز دیا میرے نبی علیہ السلام آج بھی یہ سوال اسی پتھر سے پوچھو۔ رب کائنات کے اس پیغمبر نے پوچھا مالا کے یا حجر، اے پتھر کیا ماجرا ہے؟ جب رب تعالیٰ نے تجھے دوزخ سے آزاد کر دیا، جہنم سے تجھے چھٹکارا مل گیا، تو جہنم کا ایندھن نہیں بنے گا، تو آج تیرا پانی پہلے سے 2 گنا زیادہ کیوں؟ اس پتھر نے جو جواب دیا، میرے آقا علیہ السلام کے غلاموں اسے روح کے کانوں سے سنو، کاش ہم اس پتھر سے سبق لے لیں۔ اس پتھر نے جو جواب دیا، کہنے لگا ہو والبقاء الخوف والحزن، اے اللہ کے نبی وہ جو میرا پہلا رونا تھا وہ اللہ کے خوف اور غم کی وجہ سے روتا تھا، کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ اب کیوں روتا ہے؟ اس نے کہا ھذا البقاء السرور والشکر، اب جو روتا ہوں یہ خوشی اور شکر کر کے روتا ہوں کہ مالک تیرا کتنا کرم، یہ تیرا احسان، تیرا فضل، کہ جب پتھر جہنم کا ایندھن بنیں گے یہ تیرا کرم ہے، تو نے مجھے جہنم سے بچا لیا۔ میرے ناظرین، میرے سامعین، میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ پتھر ہو کر کبھی رب کے خوف سے روتا ہے اور کبھی رب کا شکر ادا کر کے روتا ہے۔ ارے وہ پتھر ہو کر خوف سے روئے، شکر سے روئے، خوشی سے روئے۔ ہم انسان ہیں، نہ کبھی خوف سے روتے ہیں، نہ اللہ کے حضور کبھی شکرانہ ادا کر کے روتے ہیں۔ خدا کے لیے اس کے عذاب سے ڈرتے ہوئے آنسو بہاؤ اور کبھی اس کی نعمتوں کو یاد کر کے شکرانے کے آنسو پیش کرو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔